मुंद्रा शायद उसी मुंद्री वाले का ही नाम था। कसाई सूरत आगे बताने लगा, तखातुब राजा तैमूर ही था। वैसे दोनों ही जीदार थे। इन्होंने सोहराब का फिर भी पता नहीं बताया। कसाई सूरत जल्लाद की बात पर मैं बुरी तरह चौंका। ये क्या मामला था? ये तो काली लहर वालों ही के लोग थे। तो फिर क्या ये नहीं जानते थे कि मुझे इनके गुरु घंटाल, मैडम लच्छी और रांगा बाबा ने मिस्र लाश बनाकर जिंदा कब्र में दफना दिया था? जल्दी उकदा खुला जब राजा तैमूर तहकमाना बोला, वो कमबख्त चल्लावा साबित हुआ है। उसका हशर और लाश देखने के लिए जब मैडम साहिबा ने रांगा बाबा को जबरू के साथ भेजा था तो वो क्या, उसकी लाश तक नहीं मिली। सोहराब यूं गायब था जैसे उसे जमीन तो क्या कब्र ही खा गई हो। जबरू वही था जिसे सबसे पहले मैंने मुंद्रे वाला और रांगा बाबा के साथ इनके जादू टूने वाले ठिकाने पर देखा था। ओहो, इस आदमी के मुंह से निकला जो इनका मेजबान था वो घुटी हुई जिसामत और गोरे रंग का आदमी था। इसकी आंखें बटनों जैसी थीं और गर्दन गायब, कंधों की अजीब ऊंचाई के सबब ऐसा था। वैसे मेरा ख्याल है कि इन दोनों को सोहराब के बारे में कुछ पता नहीं होगा, मुंद्रे वाले ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा, क्योंकि ये खुद अपने एक साथी जुगनू के हमरा सोहराब की तलाश में थे। ये जुगनू वही तो नहीं जिसके बड़े भाई अदील का हमने खात्मा किया था? राजा तैमूर ने अचानक पूछ लिया तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। इस बात का शुबा तो मुझे उसी वक्त हो चला था जब उस्ताद जोजी के क्लब वाले अड्डे में कबीर से इस सिलसिले में तफसीली बातचीत हो रही थी और उसने बताया था कि भांडियल साईं और राजा तैमूर के दरमियान बहस मुबाहसा हुआ था और वहां इसने काली लहर वालों से मुतल्लिक कुछ सुना था। खैर, वसीम का बाप काली लहर वालों का खास अदाकार निकला था। एक बड़ा और हतमी इंकशाफ था। इन्हीं के इमाम पर राजा तैमूर ही ने नजाकत और राडा का इस कसाई सूरत और मुंद्रे वाले जल्लादों से ये हाल करवाया था। यूं अदील का कत्ल भी काली लहर और राजा तैमूर के सर जाता था। मेरे अंदर का जवार भाटा फिर उबलने को बेचैन होने लगा, लेकिन अभी जुगनू के बारे में पता चलना बाकी था। क्या वो कहाँ था और जिंदा भी था या नहीं? सोहराब और जुगनू की दोस्ती की वजह अदील का कत्ल ही था, इसलिए मैडम साहिबा ने जुगनू और उसके साथियों को टारगेट किया, क्योंकि सोहराब को हम पर अदील के कत्ल का शुबा था, बल्कि वह इन्हीं गवाह भी है। राजा तैमूर अपने मेजबान को बता रहा था, जो खुद भी जाहिर है काली लहर वालों का गुमाश्ता था। यह इमारतें शायद उसी की अलमबरदारी में थीं, या इन लोगों का टार्चर सेल या कोई अहम खुफिया अड्डा ही हो सकता था। मैं बेचैनी से इस बात का मुंतजिर था कि ये लोग जुगनू के बारे में कुछ तबादला ख्याल करें तो मुझे इस बेचारे के बारे में अंदाजा हो सके कि उसका इन जालिम मरदूदों ने क्या हशर किया था। यह भी मुमकिन था कि ये लोग मेरे और जुगनू के तस्करे के साथ फौजगा राहिला के बारे में भी कुछ बात करते, ताहम इनकी गुफ्तगू बेहद मोहतात अंदाज की थी और सिर्फ जरूरी मौजू पर और मुख्तसर बात कर रहे थे। खैर, वो सब मैडम और रांगा बाबा देख लेंगे। आप बताएं राजा साहब, ये भांडियल वाला मामला कहाँ तक पहुंचा? मेजबान पूछ रहा था। मेरा दिमाग फिर भग से उड़ गया। भांडियल साईं की चपकलिश भी इनके साथ पुरानी चल रही थी। कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन हमें उसका नेमुल बदल मिल गया है। कहते हुए राजा तैमूर जाने के लिए पलटा। इसकी गुफ्तगू अहम दायरे में थी। वो सब जैसे ही दरवाजे से निकले तो मैं बेअहतियात पहले वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और दबे पांव अंदरूनी दरवाजे से जा लगा। दूसरी जानिब हाल से कमरे में वो खड़े बातें करने लगे। कौन सा नेमुल बदल? मेजबान हैरत अमेज मुसरत तले राजा से इस्तफसार कर रहा था। कराची के एक बड़े गैंगस्टर इकबाल खान की भांडियल साईं से पुरानी दोस्ती थी, राजा तैमूर बता रहा था। मेरा दिल जैसे रुक रुक कर धड़कने लगा। मदद के लिए भांडियल साईं ने उसे कराची से सियालकोट बुलवाया। हमने हांडियों की शोबदाबाजी से उसे हलाक करवा के भांडियल साईं पर अपनी ताकत की धाक बिठा दी, मगर वो ऐसा अड़ियल टट्टू साबित हुआ कि अपनी बात पर अड़ा हुआ है और अभी तक हमारी कोई मदद करने से इनकारी है। तब इकबाल के नायब सज्जाद बेग से राब्ते के लिए मैडम साहिबा ने मुझे टास्क दिया। इसके नताइज अच्छे निकले। सज्जाद बेग ने फौरन हमारी बात मान ली। अब वो हमारा साथी है, जबकि अपने बास इकबाल के गैंग का सरबराह भी अब वही है। तंजीम की डोर उसने थाम ली है और मजे की बात तो ये है कि वो भी सोहराब का दुश्मन नंबर 1 निकला। वाह, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। मेजबान के मुंह से निकला और फिर वो कहका लगाते हुए बाहर निकल गए। मेरा अंदर बुरी तरह सनसनाने लगा। दिलो दिमाग में हलचल मचना शुरू हो गई थी। ये लोग किस तेजी से अपनी जड़ें फैलाए हुए थे। न जाने दर पर्दा इनके क्या काले मकासद हो सकते थे। इसका शुबा ही अभी मेरे जहन में बेदार हुआ था, लेकिन यह बात मेरे लिए भाई से तशवीश ही थी कि इन्होंने इकबाल के बाद मेरी एक और दरीना दुश्मन जो इसका नायब भी था, यानी सज्जाद बेग को मिला दिया था। सज्जाद बेग सिदरा के हवाले से मेरा जानी दुश्मन था। कमबख्त मरदूद इकबाल ने मरते मरते भी अपनी ऐसी बाकियात सज्जाद की सूरत में छोड़ी थी कि असल दुश्मनी की इब्तदा ही उसकी तरफ से हुई थी। बाइल्फाज़े दीगर मेरे सारे दुश्मन एक छतरी तले जमा हो रहे थे और इनका यह इज्तिमाम मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अचानक मुझे उस्ताद जोजी का ख्याल आया, जिसे मैं वीराने में छोड़ आया था।
وہ ضرور میری طرف سے فکر مند ہو رہا ہوگا، کہیں وہ میری طرف سے کسی فکر و تجویز سے مجبور ہو کر کوئی غلطی نہ کر بیٹھتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کس قدر جلاد صفت اور خطرناک تھے۔ بہرکیف میں نے جلد از جلد یہاں سے نکل کر اس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تو تھا کہ جتنے لوگ آئے تھے وہی واپس لوٹیں گے۔ قصائی صورت، جلاد اور میزبان ادھر ہی ہوتے، شکار محفوظ پا کر میں پلٹ پڑا۔ جوجی واقعی میرا بے چینی سے منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ کبیر بھی مطمئن نظر آنے لگا۔ اے شاباش، اور تو نے مجھے بلا ہی دیا تھا، میں آگے آنے لگا تھا۔ اچھا ہوا نہیں آئے ورنہ کام بگڑ جاتا، میں نے کہا۔ پر ہوا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ ہاں، میں نے گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے کہا، مگر میرے سامنے کئی اہم راز آشکار ہو چکے ہیں۔ اے شاباش، اوکے ڈے۔ استاد جوجی موڈ میں ہوتا تو پنجابی شروع کر دیتا۔ بتاتا ہوں، اپنی کار کی طرف چلو۔ ہم کار میں آ کر بیٹھ کے اور پھر میں نے دھیرے دھیرے افسوسناک لہجے میں پہلے اسے نزاکت اور راڈا کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ انہیں جانتا تو نہیں تھا، پر میرے ساتھی خونے کے حوالے سے اسے بھی دکھ ہوا اور اس ظلم پر تیش میں بھی آنے لگا۔ لیکن ساری باتیں سننے کے بعد اس کا چہرہ بھی بیک وقت متحیر اور تشویش زدہ نظر آنے لگا۔ او شاباش، اتنی لمبی کھیڑ پہ گئی یار، جوجی تفکر سے بولا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں جوجی، مجھ سے دوستی تجھے کہیں مہنگی نہ پڑ جائے، سوچ لے۔ میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ہولے سے بولا تو جیسے میری بات پر جوجی کو ایک دم کرنٹ لگ گیا۔ اس لہجے میں مجھے گھور کر بولا، اے شاباش، یہ بات کہنے کے بجائے تو مجھے گولی مار دیتا نا تو یہ بہتر تھا۔ بس یہیں پر تو نے آخر بات ختم کرنا تھی۔ اور بھی جگرا چیرنا ہے تو چیر ڈال پر یار، میں سب برداشت کر لوں گا، مگر تیری یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہوئے جوجی کا منہ لٹک گیا۔ کبیر نے بھی پہلی بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں مجھ سے کہا، سہراب، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، پر تمہاری غیر موجودگی کی بات ہے جسے میں ہی نہیں زبیر اور پرویز بھی جانتے ہیں کہ استاد جوجی کے لیے تو کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سچی بات کہوں گا، کبھی کبھی تو مجھے تجھ سے حسد ہونے لگتا ہے۔ ہم اتنا عرصہ استاد کے ساتھ رہے، مگر تو نے جمعہ 8 دن میں ان کے دل و دماغ میں کیسی جگہ بنا لی کہ تیرے ذکر کے بغیر اب تو استاد کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تیری گمشدگی پر تو استاد نے ہم تینوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کچھ تو ایسا دیکھا ہے استاد نے تجھ میں کہ وہ تجھے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتا ہے، پر لگتا ہے تو نے آج ایسی غیروں والی بات کر کے استاد کا دل دکھا دیا ہے۔ جوجی کا منہ ابھی تک لٹکا ہوا تھا۔ میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے یار، خدا کی قسم مجھے ان ساری باتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ یقین بھی ہے کہ تم واقعی مجھے انتہا سے زیادہ چاہتے ہو۔ بس وہی بات ہے کہ اپنے پیاروں کو خطرات میں دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا تھا۔ ڈاڑا اور نزاکت کی کرمناک موت نے مجھے اندر سے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ جگنو کا بھی کچھ پتا نہیں۔ میری آواز راڈا اور جگنو کے تذکرے پر بھرا گئی۔ جوجی نے مجھے بے اختیار گلے لگا لکھا، اے شاباش، زندگی اور موت رب سونے کے اختیار میں ہے میرے یار، آئندہ ایسی دل دکھانے والی باتیں مت کرنا۔ چند ثانیوں بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوا اور دوبارہ بولا، اب تو بھی ذرا حوصلہ رکھ، ہماری جنگ حق پر ہے، اللہ حق پر ثابت قدم رہنے والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جگنو کو کچھ نہیں ہوگا، بس اسے تلاش کرنا ہے، وقت ضائع مت کر ان فضول باتوں میں۔ اب کیا کرنا ہے؟ میرا تو خیال ہے راستہ کچھ آسان ہوا ہے، کبیر نے مداخلت کی۔ اس عمارت میں ایک بٹنوں جیسی آنکھوں والا ان کا میزبان اور وہ قصائی جلاد میں موجود ہے، اور انہی دونوں ذلیل بزدلوں نے نزاکت اور راڈا کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا ہے۔ میں ان دونوں کو عبرت کا نمونہ بنا دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کے بارے میں اگلواؤں گا۔ میں نے جوش غائز تلے کہا، اے شاباش، یہ بات ہے تو اسی وقت چل، لوہا گرم ہے اور چوٹ لگانے کا موقع بھی، جوجی اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ ہم کار میں آگے روانہ ہو گئے۔ مذکورہ عمارتوں کے قریب پہنچ کر میں نے کار جھاڑیوں اور ایک ٹیلے کی آڑ میں رکوا دی۔ ہم تینوں نیچے اترائے۔ اسلحہ نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ جوجی اور کبیر کے ہاتھ پاؤں ہی خطرناک ہتھیار تھے۔ جوجی تو پھر ماسٹر تھا۔ عمارت میں 3 آدمی تھے، قصائی صورت والا گرانڈیل جداد، بٹنوں کی سی آنکھوں والا میزبان اور ایک ملازم یا چوکیدار۔ قریب پہنچ کر ہم تینوں نے تاروں بھرے کھلے آسمان کی روشنی میں سامنے کا جائزہ لیا۔ علاوہ سرد پڑنے لگا تھا، کرسیاں اٹھا دی گئی تھیں۔ وہ تینوں اندر جا چکے تھے یا پھر آرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ دونوں السیشن کتے باہر ہی موجود تھے اور اب کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ وہ سدائے ہوئے ہی لگتے تھے کیونکہ احاطے کے اندر ہی مٹر گشت کرتے اور بیٹھ جاتے۔ اکبر راستہ اپنانا ہوگا، میں نے سرگوشی کی۔ دونوں نے سر کو اسباتی جنبش تھی۔ ہم رینگتے ہوئے کافی فاصلہ رکھ کر اکبر سمت میں آ گئے۔ جس اکبری دیوار سے میں چھت پر پہنچا تھا وہ اب ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر تھی۔ یہاں یہ خدشہ تھا کہ بند کھڑکیوں کی کسی سوراخ یا جھری سے کوئی باہر کا جائزہ لیتا رہا ہو، ہمیں کیا پتا چلتا۔ بھائی شاباش،
اچانک جوجی کے منہ سے سرگوشی میں نکلا، چھت پر کوئی پہرا دے رہا ہے، وہ دیکھو۔ کہتے ہوئے اس نے اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے قدرے چونک کر اوپر دیکھا۔ منڈیر پر مجھے ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ بھاگی بوٹی کے استعمال کے بعد سے جہاں میں اپنی جسمانی طاقت پہلے سے کئی گنا زیادہ محسوس کرنے لگا تھا، وہیں مجھے اپنی دیگر صلاحیتوں کے بھی بڑھنے کا احساس ہوا۔ ان میں بصری قوت اور قوت سماعت بھی شامل تھی۔ اگرچہ اس صلاحیت کا احساس مجھے گزرتے وقت کے ساتھ ہی ہوا، تاہم جب میں نے آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھا تو مجھے وہی شخص دکھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ یہاں کا چوکیدار وغیرہ ہے۔ اسے چھت پر شاید چوکیداری پر مامور کیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس بظاہر کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ٹارچ ضرور اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی روشنی وہ کبھی کبھی چھت سے نیچے گرد و پیش میں ڈال لیتا۔ میرے خیال کے مطابق میزبان اور وہ گرانڈیل کسائی نیچے کہیں آرام کرنے لگے ہوں گے۔ سب سے پہلے اسی کی گردن ناپنا ہوگی، میں نے سرسراتے لہجے میں بڑبڑا کر کہا۔ اے شاباشی، تب پھر اس کے لیے کبیر ہی کافی ہے، جوجی کھولے سے بولا۔ نہیں، ابھی صرف میں ہی اندر جاؤں گا، تم دونوں ادھر ہی رکو گے۔ کسی مدد کی ضرورت پڑی تو میں تم دونوں کو بلا لوں گا، میں نے کہا۔ اے شاباشی، تو اندر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جوجی حیرانی سے بولا۔ اس سے پہلے ہی میں تمہیں اشارہ دے دوں گا، میں نے کہا۔ پہلے مجھے چھت پر جا کر اس چوکیدار سے نمٹنے دو، تم دونوں چھت پر نظر رکھنا۔ کامیابی کے بعد میں وہاں سے ہاتھ ہلا دوں گا، سمجھ جانا کہ سب ٹھیک ہے، پھر نیچے کر رک کروں گا۔ نصف گھنٹہ انتظار کرنا، پھر تم دونوں اندر آ جانا۔ تیار اور گرم حلوہ کھانے، جوجی تلخی سے بولا۔ جب تو نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر میں یا کبیر یہاں بھنگڑا ڈالنے آئے؟ ایسی بات نہیں ہے یار، میں نے کہا۔ کمال ہے جوجی، تو خود ایک ماسٹر مائنڈ فائٹر ہے، کیا جنگی پلاننگ نہیں سمجھتا؟ دیکھ، عمارت کی دوسری جانب اعلیٰ نسل کے 2 بو گیر کتے کھلے احاطے میں مٹر گشت کر رہے ہیں۔ ایک سے زائد اجنبیوں کی بو سونگ کر وہ فوراً پوری طرح بھونکنا شروع کر دیں گے۔ تب پھر ایسا کرتے ہیں، کبیر نے کہا۔ تم جیسے ہی چھت پر جا کر چوکیدار کو بے دست و پا کرنے کے بعد ہاتھ ہلاؤ گے، میں اور استاد فوراً عقبی دیوار کی طرف پیش قدمی کریں گے، کم از کم اندر کی تو سنگن لے سکیں۔ شاباش ہے، اس عاشق نامراد کا دماغ خوب چل رہا ہے، بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے تو نے، جوجی نے بھڑک کر کہا۔ کبیر نے منہ بنا لیا۔ جوجی کا اسے نگت کے حوالے سے ہمیشہ عاشق نامراد کہنا برا لگتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی کر لینا، میں نے کہا، لیکن خبردار دوسری جانب جانے کی غلطی مت کرنا۔ کتے چھوڑے گئے ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیں گے، بلکہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، یوں میرا اندر کا کھیل خراب ہو جائے گا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میں موقع ملتے ہی لپک کر جھکا توڑتا ہوا عمارت کی عقبی دیوار سے جا لگا۔ میری اولین کوشش یہی تھی کہ جوجی اور کبیر کو ان لوگوں کی نظروں سے دور ہی رکھوں۔ اب میں چھت پر چوکیدار کو نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے مٹر گشت کی کیلکولیشن کا اندازہ کیا کہ اب وہ چھت کی دوسری سمت جا چکا ہوگا۔ میں نے فوراً کھڑکیوں اور اس کے ساتھ بنے بوسیدہ رخنوں سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، جس طرح پہلے کیا تھا۔ پر چھتی کے قریب پہنچ کر میں رک گیا، جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہاں سے ذرا سر ابھار کر جھانکا، چوکیدار ٹارچ کو حرکت دیے واپس لوٹ رہا تھا۔ میں تھوڑا دبک گیا، پر چھتی مختصر سی تھی، میرا وہاں دب کے رہنا محال ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی چوکیدار کا سایہ میں نے منڈیر پر پڑتے دیکھا، میں چیتے کی طرح رنگ کر منڈیر پر آیا اور پشت سے اس پر خلا بول دیا، یوں کہ وہ اپنے حلق سے ایک ذرا بھی آواز نہیں نکال سکا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگلے ہلے میں نے اس کی ہنسلی کی ہڈی کے قریب ایک رگے حساس مسل ڈالی، وہ تیورا کر گرا۔ میں نے منڈیر سے ابھر کر جھاڑیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ ہلا دیا اور پھر چوکیدار کے بے سود وجود کو کھینچتا ہوا نیچے جانے والے زینے کی طرف لے آیا اور پھر جلدی اس کی جامہ تلاشی دی۔ حسب توقع اس کی جیب سے ایک بھرا ہوا ریوالور نکلا، اسے میں نے اپنی بیلٹ میں اڑسا اور پھر اسے کاندھے پر ڈال کر اسی زینے سے آہستہ نیچے اترنے لگا جسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے استعمال کر چکا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور اسی کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہاں پہلے کی طرح روشنی نہیں تھی، خوب تاریکی تھی۔ میں نے چوکیدار والی ٹارچ جلانے کا سوچا، پھر کچھ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا۔ بڑی احتیاط سے سائیڈ والا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ یوں تو مجھے یقین ہی تھا کہ اندر بدنصیب راڑا اور نزاکت کے لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر احتیاط ضروری تھی۔ جب میں نے پاؤں سے چھو کر ان کے لاشوں کو دیکھا اور انہیں چوں کا توں پایا تو میں نے بڑی احتیاط سے ٹارچ جلا لی۔ کمرے میں ایک حد تک روشنی پھیل گئی۔ یہ بھی ایک خطرناک بات تھی، اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو اس کا چونک جانا لازمی ہوتا، کیونکہ اندر کی جانب کھلنے والے دروازے اور کھڑکیوں کی جھریوں سے روشنی کی کرنیں کسی کو بھی ادھر متوجہ کر سکتی تھی۔ میں نے ٹارچ کو فرش پر آہستگی سے ایسے رخ پر کر دیا کہ میں اپنا کام بھی کر سکوں اور روشنی بھی باہر نہ جا سکے یا بہت ہی مدھم رہے۔
اس کے بعد میں جلدی سے جا کر چوکیدار کے بےسود جسم کو اندر کمرے میں کھینچ لایا۔ وہاں رسی پڑی تھی، یہ ٹارچر سیل تھا اور کچھ اوزار بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے بےسود چوکیدار کی مشکیں رسی سے اچھی طرح کس دیں، اس کی شرٹ پھاڑ کر کپڑے کا گولا بنا کر اس کے جبڑے کھینچ کر منہ کھولا اور اس میں ٹھونس دیا۔ اب ہوش آنے پر وہ بے بس بھی رہتا اور چیخنے چلانے سے قاصر بھی۔ یہ کام نمٹانے کے بعد میں نے ٹارچ اٹھائی اور اسے بجھا دیا، پھر اندرونی حصے میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھا، اسے ہاتھ لگا کر ذرا دھکیلا کہ کھلا ہے یا باہر سے بند ہے۔ بند کرنے کا جواز نہیں تھا، اندر کوئی قید نہیں تھا۔ حسب توقع دروازہ کھلا ملا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے دھکیلا چٹ کی آواز ابھری اور ساتھ ہی دوسری جانب حال سے بنے کمرے میں روشنی کا جیسے سیلاب امڑ آیا، اور میں ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک مضبوط گرفت نے میری گردن ایسے داؤ کے ساتھ بھینچ ڈالی کہ میں اس کی گرفت میں جا پھنسا۔ یہ وہی کسائی صفت گرانڈگل تھا۔ ساتھ ہی میں نے اس کے عقب میں کھڑے بٹنوں جیسی آنکھوں والے میزبان کو بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ لوگ شاید ادھر ہی کہیں پڑے سو رہے تھے، اور وہی ہوا تھا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ انہیں اندر کمرے میں ہونے والی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا اور وہ دونوں محتاط ہو گئے تھے۔ اس جلاد کسائی پر میرے اندر پہلے ہی راڑا اور نزاکت کا انتقام لینے کا لاوا ابل رہا تھا۔ اس کی گرفت میں خود کو پا کر میں نے اس کے مسلح ساتھی کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے پورے وجود کی طاقت صرف کر کے پہلے اس کے شکنجے سے اپنی گردن آزاد کروائی، جس پر اسے یقیناً لمحہ بھر کوئی صحیح حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ گرفت کسی عام شخص کی کیا اچھے بھلے طاقتور آدمی کے لیے بھی موت کے شکنجے سے کم نہیں تھی۔ گردن آزاد ہوتی میں نے اسے اس کے پورے گرانڈگل جسم سمیت اس کے ساتھی پر اچھال دیا۔ دونوں دھڑام سے فرش پر گرے۔ میزبان کا پستول چھوٹ کر دور جا گرا۔ گرانڈگل کسائی نے سنبھالا لینے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی تھی، اور کسی درندے کی طرح غراتا وہ دوبارہ میری جانب لپکا۔ اس کا کسائی نما چہرہ جوش غاز تلے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا ہتھوڑے جیسا گھونسا تان رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ نتیجے میں اس کی حالت سوا ہو گئی، اور قریب آتے ہی وہ خونخوار درندے کی مانند کرایا اور مجھ پر وار کیا۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا گھونسا روکا، وہ وہیں جامد ہو گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کی بدنما موٹی ناک پر پڑا، خون اچھلا اور ساتھ وہ خود بھی۔ ایک رہا چیخ کے ساتھ وہ پیچھے کی جانب کئی قدم لڑکھڑا گیا۔ اس کا خون آلو چہرہ مزید وحشتناک نظر آنے لگا۔ اس نے پھر میری طرف لپکنا چاہا، لیکن اب کہ میں نے اس پر چیتے کی طرح جست لگائی اور اسے رگیدتا ہوا پختہ فرش پر جا گرا، اور ساتھ ہی اس کا گول سر فرش سے ٹکرا دیا۔ اپنی طاقت میں نے کم رکھ کے، ورنہ میں اس کا سر ایک لمحے میں نارگل کی طرح توڑ ڈالتا۔ اسی وقت خطرے کی بو پاتے ہی جوجی اور کبیر بھی اندر کود پڑے۔ وہ بھی اسی کمرے کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس اثنا میں میزبان اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا حال کی بیرونی کھڑکی کی جانب دوڑا۔ کبیر اس کے پیچھے لپکا۔ اکدا کھلا کہ وہ کتے اندر بلا رہا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے باہر احاطے میں موجود دونوں کتے خونخوار انداز میں غراتے ہوئے دوڑے۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح دروازے کے قریب پہنچ جائے، مگر کبیر نے اسے راستے ہی میں تو بوجھ لیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ دروازے کے باہر بھونکنے اور غرانے لگے۔ دروازہ بند تھا۔ ادھر کسائی نے کسی لمحاتی موقع سے فائدہ اٹھایا اور میرے پیٹ میں گھٹنے کی شدید ضرب لگا ڈالی۔ میں الٹ گیا۔ وہ میرے اوپر حاوی ہونے ہی لگا تھا کہ جوجی نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ایک فلائنگ کک رسید کی۔ گرانڈگل کسائی اٹھ کر سنبھالا لیتا ہوا دوبارہ خاک چاٹنے لگا۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم، دفتن کبیر کی آواز ابھری۔ ہم جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ اس کے ہاتھ میں وہی پستول نظر آ رہا تھا جو ابتدا میں بٹنوں جیسی آنکھوں والے میزبان نے نکالا تھا۔ وہ بھی ہنوز اسی کی گرفت میں تھا اور بری طرح بکھلایا ہوا دکھتا تھا۔ مجھے وہ خاصا تھر دلہ محسوس ہوا۔ کسائی کے سر اور ناک سے بری طرح خون بہ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا تھا۔ باہر کتے بری طرح غرا رہے تھے اور اندر آ کر ہمیں چیر پھاڑ ڈالنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ گرانڈگل کسائی مجھے اور جوجی کو خون اشام نظروں سے ہی گھورتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہماری بوٹیاں اڑا دے۔ اب بھی وہ موقع کا منتظر تھا، تاہم وہ خونخوار آواز میں گرج کر بولا،